बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मदीहा अलमास आपके साथ है। नाज़रीन ग्रामी, आज के मेरे इस व्लॉग में हम बात करेंगे पाकिस्तान की तारीख का वो लीडर जो कि कैदोबंद की सौबतें बर्दाश्त कर रहा है, मुशक्क़तें, मुसीबतें, सज़ाएँ काट रहा है, जेल के अंदर है, 1.5 साल होने वाला है जेल के अंदर। जिस तरह से मुसीबतों और मुशक्क़तों के जिस पे पहाड़ तोड़े जा रहे हैं, और उसकी लीडरशिप है बाहर मज़े कर रही है, मज़े लूट रही है भरपूर उसके नाम पे और उसकी पार्टी की टिकट पे। ये लोग जो जीते हुए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप, ना सिर्फ ये मज़े लूट रहे हैं, अयाशी कर रहे हैं, बल्कि मुलाकातें भी जारी रखे हुए हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ जो अभी अहम मुलाकात हुई है बैरिस्टर गौहर साहब की, जो मुलाकात हुई है मुक़्तदिर हलकों के साथ, इस्टेब्लिशमेंट के साथ होने वाली ये मुलाकात, और उस मुलाकात से इनकार करने वाले बैरिस्टर गौहर, जिन्होंने कहा कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। ये मुलाकात क्या ठंडी हवा का झोंका है? ये मुलाकात अगर वाकई मुफाहमत की इसको एक पॉलिसी कहा जाए, या फिर ये कहा जाए कि हालात साजगार हो रहे हैं, तो दूसरी जानिब इमरान खान को दी जाने वाली एक के बाद दूसरे केस में जो सज़ाएँ हैं, ये कि हालात किस तरफ इशारा कर रहे हैं। इस मुलाकात के बारे में अली अमीन गंडापुर साहब ने अभी हालिया उन्होंने कन्फर्मेशन क्या दिया और क्या कहते हैं वो। नाज़रीन ग्रामी, तमाम तफसीलात आपके सामने रखूँगी। और एक और बड़ी ख़बर, ये ख़बर जिसमें गज़ा में जंगबंदी का बाकायदा ऐलान हो चुका है। मुस्लिम उम्मत में खुशी की एक लहर पाई जा रही है, लेकिन इसके साथ साथ ये दुआ भी मांगी जा रही है कि ये वक्ती तौर पर जंगबंदी ना हो, ये तवील अरसे के लिए और हमेशा के लिए जंगबंदी हो। ये जो जंगबंदी मुआहदा सामने आया है 19 जनवरी पर, जिस पर बाकायदा इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो जाएगा, इसकी कुछ तफसीलात हैं जो आपके साथ शेयर करूँगी, मेरे साथ ही रहिए। नाज़रीन ग्रामी, आज के इस व्लॉग में सबसे पहले बात करते हैं जो आज की सबसे अहम और सबसे बड़ी डेवलपमेंट है, उस डेवलपमेंट का जिक्र करेंगे। जी, गज़ा में आपको पता है 1 साल से ज़ायद का अरसा गुजर चुका था, और गज़ा में जिस तरह से लोगों का कत्लेआम किया जा रहा था, उनका खून बहाया जा रहा था, औरतों को, बच्चों को, अब शहरियों को निशाना बनाया जा रहा था इसराइल की जानिब से। और इसराइल जिस तरह से मुसलमानों का खून बहा रहा था 1 साल से ज़ायद अरसे के बाद, अब ट्रंप के आने में सिर्फ 4 दिन बाकी हैं, और 4 दिन बाद नौमुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप बाकायदा तौर पर वाइट हाउस में अपनी ज़िम्मेदारियों का चार्ज संभालने जा रहे हैं। और आपको याद होगा ये जो अमरीकी सदारती इंतखाबात हैं, इसकी तमाम तर इलेक्शन कवरेज के दौरान जो कैंपेन की अगर बात करें, तो कैंपेन जो देखी गई, जो मेरी अपनी जो ऑब्जर्वेशन है उसके अकॉर्डिंग, ट्रंप और कैमला हैरिस में डिफरेंस जो है वो वाज़े तौर पर ये था कि ट्रंप ने जो मुस्लिम कम्युनिटी थी उसकी सपोर्ट, और उसका जो मुस्लिम कम्युनिटी का एक बड़ा वोट बैंक है वो ट्रंप के साथ रहा। और इसकी वजह भी ये थी कि ट्रंप ने अपनी इलेक्शन कैंपेन में ट्रंप ने ये वादा किया था कि वो जब भी अब जीत जाएंगे और बरसर इक़्तिदार आएंगे ट्रंप, तो आते साथ ही वो सबसे पहला उनका जो काम होगा वो गज़ा में जंगबंदी होगी। और गज़ा में ट्रंप की जो अभी नौ मुंतखब काबीना है उसकी जानिब से जिस तरह से इसराइली वज़ीर आज़म, जो कि हट धर्मी और ढिटाई का शिकार है, जिसकी जानिब से जो जुल्म फिस्तायत का एक बर्बरियत का सिलसिला मुसलमानों पर जारी था, अब ट्रंप की जो नई जो काबीना है नौ मुंतखब, इनकी जानिब से काफ़ी ज़्यादा ज़ोर दिया गया, प्रेशर जो है वो आए रोज़ बढ़ाया जा रहा था। और इस बढ़ते हुए प्रेशर के पेश नज़र नेतन्याहू को अब हार माननी पड़ी और इसे हथियार डालने पड़े, और अब जंगबंदी मुआहदा जो है उसका ऐलान किया गया है। ये जंगबंदी मुआहदा जो है नाज़रीन गिरामी, इसमें जो है ये 11 जनवरी से बाकायदा इसका इत्तलाक़ हो जाएगा। इसका ऐलान अगर बात करें तो ऐलान जो है वो कतरी वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल थानी ने बुध रात का एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए किया, और कहा कि उम्मीद है कि ये तवील अरसे के लिए जंगबंदी हो, लेकिन इस जंगबंदी का ऐलान होते ही जो गज़ा के मुसलमान हैं जिन पर के जुल्म पर बर्बरियत ढाई जा रही थी, जिनका खून ना हक बहाया जा रहा था, जिनको बड़े पैमाने पर जिनकी क़त्ल गारत करी का सिलसिला जारी था, जिसमें अब लाखों की तादाद में मुसलमान जो है मारे गए गज़ा के अंदर। और अभी जो इमारतों का ढेर है वहाँ पर जो सूरत हाल है, जो मलबे हैं, जो बमबारी की गई वहाँ पर, जिस तरह से लोगों को टारगेट किया गया, इमारतों को, शहर घरों को, वहाँ पर मतलब हस्तियाँ सब जो बस्तियाँ हैं वो सफ़ाई हस्ती से मिट गई हैं, मलियाँ मेट हो चुकी हैं, और जो मलबे का ढेर है वो वहाँ पर पड़ा हुआ है हर तरफ, जहाँ
جہاں تک آپ کی نظر جاتی ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ آئندہ آنے والے 10 سال لگ جائیں اس ملبے کو ہٹانے کے لیے، اس قدر تباہی اور بربادی کے مناظر ہیں اس وقت غزہ کے اندر۔ لیکن جیسے یہ خبر اور یہ اعلان سامنے آیا، قطری وزیر اعظم نے بدھ کی رات کا جیسے یہ اعلان کیا تو غزہ کے مسلمان جو ہیں، خواتین، چھوٹے چھوٹے معصوم بچے، وہ سجدہ ریز ہو گئے، ان کی جانب سے سجدے کیے جا رہے ہیں شکرانے کے، اور وہ گڑ گڑا کر دعائیں بھی کر رہے ہیں کہ یہ وقتی طور پر یہ معاہدہ نہ ہو، جنگ بندی کا اللہ کرے۔ اور ہماری بھی یہی دعا ہے کہ مسلمان پوری دنیا میں جہاں بھی رہیں خیر و سلامتی کے ساتھ رہیں، امن کے ساتھ رہیں، خیر و عافیت سے رہیں۔ اور جس طرح سے یہ جو نیتنیاہو اور ٹرمپ کی اب ملاقات بھی بہت جلد کہا جا رہا ہے کہ وائٹ ہاؤس میں ہونے جا رہی ہے، اور یہ اہم ملاقات ہوگی، اور ٹرمپ ظاہر ہے اب اس ملاقات میں اللہ کرے کہ جو ٹرمپ کی آئندہ آنے والی اسٹریٹجی ہے اس میں یہ ہو کہ بھائی یہ جو جنگ بندی معاہدہ ہے طویل عرصے کے لیے ہو، یہ مطلب مختصر عرصے کے لیے ہو۔ بہرحال اب 19 جنوری سے باقاعدہ طور پر اس جنگ بندی معاہدے کا اطلاق ہو جائے گا۔ اب اس کے اکارڈنگ جو کہ ٹرمپ نے اپنی کمٹمنٹ کو پورا کیا ہے، اس کے یہ جو معاہدہ ہے یہ 3 مراحل پر مشتمل معاہدہ ہے۔ اس معاہدے کے جو ہیں کچھ نکات آپ کے سامنے رکھتی ہوں۔ 3 مراحل بیسیکلی، اور اس معاہدے کا پہلا مرحلہ جو ہے وہ 6 ہفتوں پر مشتمل ہوگا، یہ بھی بتایا جا رہا ہے۔ پہلا مرحلہ، اسرائیلی فوج جو ہے غزہ کی سرحد کے اندر 700 میٹر تک خود کو محدود کرے گی، اور اسرائیل تقریباً 2000 فلسطینی قیدیوں کو رہا کرے گا، جن میں عمر قید کے 250 قیدی بھی شامل ہوں گے، اور غزہ میں موجود 33 اسرائیلی مقیموں کو بھی رہا کیا جائے گا۔ یہ دوسرا جو ہے اس کا مرحلہ ہے، دوسرا نقطہ ہے۔ ساتھ ساتھ تیسرا جو ہے اس میں یہ کہ اسرائیل زخمیوں کو علاج کے لیے غزہ سے باہر سفر کرنے کی اجازت دے گا۔ اس مرحلے کے آغاز کے 7 روز بعد اسرائیل مصر کے ساتھ رفح کراسنگ کو بھی کھول دے گا، اور اس دوران اسرائیلی فوج مصر کے ساتھ سرحد جیسے فلاڈیلفیا ہے اس کی راہداری، جسے کہا جاتا ہے فلاڈیلفی راہداری، سے پیچھے ہٹ جائے گی جو اسرائیل کی فوجیں ہیں، اور آئندہ مرحلے میں اس علاقے سے پھر وہ واپس چلی جائیں گی۔ اللہ کرے کہ وہ واپس چلی جائیں اور مسلمانوں پر اللہ پاک رحم کریں جہاں کہیں بھی ہیں مسلمان۔ ناظرین گرامی، اب جو ملاقات ہے نیتنیاہو اور ڈونلڈ ٹرمپ کی واشنگٹن میں ملاقات، اس ملاقات کے بعد دیکھیں کہ حالات کیسے ہوتے ہیں۔ بہرحال ٹرمپ نے اپنا وعدہ جو ہے وہ پورا کر دکھایا ہے، اور اس کو ٹرمپ نے تاریخی فتح جو ہے وہ قرار دیا ہے، اور جنگ بندی کے معاہدے کو ٹرمپ کی جانب سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ میں وسعت دینا چاہتا ہوں، جبکہ فلسطینی وزیر اعظم محمد مصطفیٰ کہتے ہیں کہ جنگ بندی کے بعد غزہ کے امور کو فلسطینی اتھارٹی چلائے گی، اور غزہ کو مغربی کنارے سے الگ کرنے کی کوشش نہ کی جائے، فلسطین کے وزیر اعظم کی جانب سے کہا گیا ہے۔ قطری وزیر اعظم شیخ محمد بن عبد الرحمن نے اس کا باقاعدہ اعلان کیا تھا، اور مصر، کویت اور امریکہ یہ 3 بڑے ثالثی ہیں جن کی اس معاہدے کو جن کی سپورٹ حاصل ہے۔ اب جی کچھ ملکی جو سیاسی صورتحال ہے اس پہ بھی بات کر لیتے ہیں۔ یہ بھی کافی اہم اور بڑی ڈیولپمنٹ جو ہے وہ سامنے آئی ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ عشق اور مشق جو ہے وہ چھپائے نہیں چھپتے ہیں، تو ہو بھی کچھ ایسا ہی رہا ہے۔ یہ عشق جو ہے، یہ عشق سیاست کا ہے، یہ عشق جو ہے یہ اقتدار کا ہے، یہ عشق جو ہے اپنی کرسی سے چمٹے رہنے کا ہے، اور یہ عمران خان سے عشق نہیں ہے۔ اور یہ جو مشق میں کہہ رہی ہوں، یہ مشق جو ہے یہ عمران خان کی جو طاقت ہے اس کو توڑنے، عمران خان کو جو جس طرح سے عمران خان پر جو سیاسی مقدمات بنائے گئے، عمران خان جیل کے اندر ہے، عمران خان کی جو اصول ہیں، عمران خان کا جو بیانیہ ہے، عمران خان کی جو عوام میں مقبولیت ہے، عمران خان کا جو فیم ہے، عمران خان کی جو سیاسی طاقت ہے، عمران خان کی جو عالمی سطح پر بڑھتی ہوئی مقبولیت ہے، اس کو توڑنے اور اس تعاون کی وہ مشق ہے جو کہ چھپی نہیں۔ ایک تصویر، محض ایک تصویر نے تمام تر بھانڈا پھوڑ دیا، اور ہمیشہ سے میں نے آپ سے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف، عمران خان کی لیڈرشپ کے اندر کچھ رانگ نمبرز ہیں، اور یہ رانگ نمبرز اس تصویر نے اس کی بخوبی عکاسی کی۔ لیکن اس ایک تصویر کے بعد پاکستان مسلم لیگ نون کی نیندیں جو ہیں راتوں کی وہ حرام ہو گئی ہیں، اور یہ ملاقات ہے جی بیرسٹر گوہر اور آرمی چیف کی ملاقات، اور اس ملاقات سے مسلسل ڈینائی کرتے رہے بیرسٹر گوہر۔ انہوں نے کہا جی نہیں کوئی ملاقات نہیں ہوئی، لیکن ابھی یہ خبر ہے، ابھی کچھ ہی دیر پہلے علی امین گنڈا پور صاحب نے باقاعدہ طور پر اسلام آباد میں بھی موجود تھے، کیونکہ مذاکرات کا تیسرا راؤنڈ جو ہے اس کا باقاعدہ دور چل پڑا ہے، مذاکرات شروع ہو چکے ہیں اسلام آباد کے اندر، اور علی امین گنڈا پور صاحب جو ہیں اسلام آباد میں موجود تھے، اور انہوں نے ابھی یہ خبر دی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ ملاقات ہوئی تھی، اور میں اس کی تصدیق کرتا ہوں بیرسٹر گوہر اور آرمی چیف کی،
اور اس ملاقات کے اندر جو ایک تصویر کی وائرل ہونے پر جس میں وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب بھی تھے اور خیبر پختونخوا کے گورنر بھی تھے فیصل کریم کنڈی صاحب، بیرسٹر گوہر تھے، علی امین گنڈا پور صاحب بھی تھے. اب وہ تصویر جیسے ہی وائرل ہوئی تو اس پہ کافی زیادہ تبصرے شروع ہو گئے. تبصرے ابھی شروع ہی ہوئے تھے کہ یہ کیا ہے تصویر میں، یہ بیرسٹر گوہر کہاں سے آ گئے. ابھی اس پہ بات ہو رہی تھی تو خبر آ گئی جی کہ بیرسٹر گوہر سے آرمی چیف نے ملاقات کی ہے. ملاقاتیں پہلے بھی ہوتی رہی ہیں ناظرین گرامی، اور ان ملاقاتوں سے جو ہیں وہ آپ ڈینائی کوئی بھی نہیں کر سکتا. یہ ملاقاتیں چاہے اعظم سواتی کے ذریعے پیغام ہو اڈیالہ جیل میں بھجوائے جاتے رہے ہوں، علی امین گنڈا پور چاہے ان کو اٹھا لیا جاتا رہا ہو ماضی میں یا پھر ان کو بلا لیا جاتا رہا ہو، ملاقاتیں تو ہوتی رہی ہیں اور عمران خان کی طاقت کو کسی نہ کسی طرح سے توڑنے کی کوشش کی جاتی رہی ہے. بہرحال یہ ملاقات کوئی پہلی ملاقات نہیں ہے. بیرسٹر صاحب سے بھی ملاقات ہوئی ہے، بہت ملاقاتیں ہوئی، لیکن حاصل کچھ نہیں ہوا کیونکہ وہ اکیلا نہتا شخص جو جیل میں بیٹھا ہوا ڈٹا ہوا ہے اس پورے سسٹم کو لے کر کے، سسٹم کے اینٹی، وہ اس کو توڑنے میں کافی زیادہ دقت کا سامنا ان کو کرنا پڑ رہا ہے. ناظرین گرامی، بیرسٹر گوہر سے جب پوچھا گیا اس ملاقات کے بارے میں تو انہوں نے بڑے وثوق کے ساتھ اس ملاقات سے انکار کیا کہ نہیں میری تو کوئی ملاقات ہی نہیں ہوئی. اب علی امین گنڈا پور صاحب کہہ رہے ہیں کہ ملاقات ہوئی ہے. ملاقات ہونا بیسیکلی عمران خان کے ساتھ غداری کے زمرے میں نہیں آتی یہ ملاقات. اس کو اگر ہم اس تناظر میں دیکھیں کہ ملاقات ہوئی ہے، سوال اس میں بڑے امپورٹنٹ کچھ پوائنٹس جو ہیں وہ اٹھتے ہیں. سب سے پہلا پوائنٹ، سب سے پہلا سوال، سب سے امپورٹنٹ کویسچن یہاں پر یہ ریز ہوتا ہے کہ بیرسٹر گوہر کیا عمران خان کا مقدمہ جو ہے یہ آرمی چیف کی سامنے بڑے سالڈ طریقے سے کیا لڑ سکے ہیں؟ عمران خان کا جو بیانیہ تھا اس کو ڈیفائن کر سکیں، اس کو سامنے رکھ سکیں، بتا سکیں کہ عمران خان چاہتا کیا ہے؟ یا پھر بیرسٹر گوہر صاحب جو ہیں جن کو کہ ہمیشہ کہا جاتا رہا ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کے رابطوں کو لے کر کے، عمران خان کی اپنی فیملی ذرا ان پہ کافی سوال اٹھاتے رہے ہیں. علیمہ خان صاحبہ نے ان پہ بہت سارے سوالات اٹھائے ہیں، وہ غیر مطمئن دکھائی دی ہیں، جب بھی دکھائی دی ہیں انہوں نے ہمیشہ غیر تسلی بخش باتیں کی ہیں بیرسٹر گوہر کو لے کر کے جو کہ عمران خان کی اپنی بہن ہے. تو وہ کیا اب وہ یہ سارے وہ جو ماضی میں ان پر سوال اٹھائے جاتے رہے ہیں بیرسٹر گوہر عمران خان کے فالوورز کو، عمران خان کے سپورٹرز کو، ان کے اراکین کو پاکستان تحریک انصاف کے کیا جواب دے پائیں گے کہ ان کی ملاقات آرمی چیف سے جو ہوئی ہے اس ملاقات میں عمران خان کا مقدمہ لڑنے میں وہ کامیاب رہے ہیں یا پھر کچھ لو اور دو کے اندر کھاتے کوئی پالیسیاں چل رہی ہیں، عمران خان کو توڑنے کی کوشش چل رہی ہے. ناظرین گرامی، یہ ملاقات بیرسٹر گوہر کی اور آرمی چیف کی کیا ٹھنڈی ہوا کا جھونکا ہے یا پھر کچھ لو اور کچھ دو اور کچھ اندر کچھ کھاتے کچھ لے دے کے معاملات طے کرنے کی اور عمران خان کو توڑنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں؟ بیرسٹر گوہر کو عمران خان کے جو فالوورز ہیں، عمران خان کے جو کارکنان ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، ان کو جواب دینا ہوگا اور نہ صرف بیرسٹر گوہر کو دینا ہوگا بلکہ پاکستان تحریک انصاف کی جو دیگر لیڈرشپ ہے ان کو بھی جواب دینا ہوگا کہ یہ ملاقات ہوئی کیوں، یہ ملاقات کس وجہ سے کی گئی. بیرسٹر گوہر اگر جیسے بہت سارے سینئر صحافی یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ملاقات جو ہے یہ ایک پازیٹیو جسچر بھی ہو سکتا ہے، مفاہمت بھی ہو سکتی ہے اور پاکستان تحریک انصاف کے لیے سازگار، اس سے ماحول جو ہے وہ مزید سازگار بھی ہو سکتا ہے. تو اگر ہو سکتا ہے، یہ سب کچھ ہو سکتا ہے، تو یہاں پر ایک سوال جو بار بار میرے ذہن میں آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ اگر یہ سازگار ماحول ہی عمران خان کو فراہم کرنا ہے تو پھر عمران خان کو مختلف کیسز میں سزائیں کیوں ہو رہی ہیں؟ اور یہ ٹائمنگز ناظرین نوٹ کیجیے گا، بڑی امپورٹنٹ ہے اس موجودہ صورتحال میں، جہاں پر آپ کو پتہ ہی ہے کہ ایک طرف یہ مذاکرات کا آج تیسرا راؤنڈ جو کہ شروع ہو چکا ہے اسلام آباد میں، اور جس میں آج یہ حکومتی مذاکراتی کمیٹی کو اپنے مطالبات ریٹن فارم میں دینے جا رہے ہیں، جس میں وہ سینیٹر عرفان صدیقی صاحب نے تیسرا راؤنڈ شروع ہونے سے پہلے بھی میڈیا ٹاک کرتے ہوئے کہا ہے کہ دیکھیں گے کہ ان کے جو 2 مطالبات ہیں یہ ہم پورے بھی کر سکتے ہیں، ہم مان بھی سکتے ہیں کہ نہیں مان سکتے. اور نون لیگ کا جو موقف ہے رانا ثناء اللہ کی، میں نے کل کے ویلاگ میں آپ کو تمام تفصیلات سامنے رکھی تھی، لیکن آج یہ بیرسٹر گوہر کو یہ جواب دینا پڑے گا. اور اگر واقعی یہ پازیٹیو جسچر ہے اس ملاقات کو کہا جا رہا ہے تو پھر عمران خان کو سزائیں کس کھاتے میں دی جا رہی ہیں؟ کیوں ایک کے بعد ایک سزا دی جا رہی ہے؟ اور کل ایک اہم کیس جس میں کہ عمران خان کی فیملی ذرا ہے، ان کی بہن اور عمران خان پورے مطلب ان کو پتہ ہے کہ ان کو سزا ہوگی، کنفرم ہے. پھر سزائیں کس کھاتے میں عمران خان کو دی جا رہی ہے اگر یہ ملاقات جو ہے حالات کو سازگار کرنے کے لیے کی جا رہی ہیں؟ اور بیرسٹر گوہر صاحب، ان پہ یہ سوال تو شروع سے ہی اٹھایا جاتا رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ وہ کافی ان کے گہرے رابطے رہے ہیں اور کافی ان کے قریب رہ چکے ہیں وہ، اور ابھی بھی یہ ملاقات جو ہے ان پہ سوال اٹھا رہی ہے. سوال کا جواب تو ان کو دینا پڑے گا. بہرحال آج کا دن اور کل کا دن یہ ٹائمنگز بہت میٹر کر رہی ہے، اور کل
بہت اہم دن ہے۔ القادری ٹرسٹ کیس کا فیصلہ آنا ہے، اب دیکھیں کل یہ فیصلہ سنایا جاتا ہے کہ پھر چوتھی مرتبہ بھی اس فیصلے کو مؤخر کر دیا جاتا ہے۔ کل آپ سے ملاقات ہوگی اس فیصلے کو لے کر کے، اس کی تمام تر تفصیلات کے ساتھ۔ اپنا بہت خیال رکھیے۔ اب کی ریکویسٹ ہے آپ سے کہ چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیو کو شیئر بھی کیا کیجیے، آپ کی فیڈ بیک کی بہت ضرورت ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے، اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔